नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद के साथ रिजवान रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का ये प्रोग्राम खास तौर पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से है। आपने प्रोग्राम तो सुने होंगे, आपने इसका नाम भी सुना होगा, लेकिन ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट खास तौर पे उन तारकीन वतन जो मेरे बहन भाई स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ पाकिस्तान में छोड़ के एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, इधर यूएसए और कनाडा में, तो उनको कुछ मुश्किलात का सामना आता है। सबसे बड़ी मुश्किल एक चेंज ऑफ प्रोफेशन होती है और इस चेंज ऑफ प्रोफेशन के बारे में आज हम बात करें, इसलिए क्योंकि चंद हफ्ते पहले हम एक रेडियो प्रोग्राम में शामिल था और उसमें हम बात कर रहे थे कि कैसे लोगों को चेंज ऑफ प्रोफेशन के बारे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और स्पेशली वो लोग जो एक प्रोफेशनली लाइफ गुजार चुके होते हैं और यहाँ पे आके लाइसेंसेस की वजह से उनकी रिक्वायरमेंट की वजह से दे ऑप्टेड टू गो टू अनदर प्रोफेशन और उस प्रोफेशन में वो थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं। उस मुश्किलात की वजह से माली मुश्किलात आती हैं, उन माली मुश्किलात से घरेलू, माशी, माशरती, सोशल, फिर इवन बच्चों तक ये मुश्किलात पहुंच जाती हैं। इसके पीछे उसका हल क्या है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, और सबसे पहले हम चाहते हैं कि कैसे हम इससे नबरदाज़मा हों। ये है आज का मौजू फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, हाउ टू सी अ चेंज इन प्रोफेशन। फिर उसके बाद जो हम बात करना चाहते हैं वो कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपके अपने करियर में या वो उस करियर में जिसमें आप जाना चाहते हैं। ये हमारा मौजू होगा आज की नशिस्त का। और आज की नशिस्त के लिए मैंने खास दावत दी है डॉक्टर फजल महमूद साहब को। डॉक्टर फजल महमूद साहब एक बड़ी जामे शख्सियत हैं, पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट्स से ताल्लुक रखते हैं और आज मैंने उनको ऑनलाइन इस दावत पे बुलाया है क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने मेडिसिन प्रोफेशन, ही वाज अ फिजिशियन इन पाकिस्तान फॉर ओवर 20 years। जब ये यूएसए मूव हुए तो उन्होंने ऑल टुगेदर एक न्यू प्रोफेशन का आगाज किया जिसके बारे में हम आपसे बताएंगे। लेकिन ये यहां पे नहीं रुके, ये इनफैक्ट यहां से भी आगे गए और फिर इसी तरह उन्होंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम जारी रखा। इस वक्त वो ना सिर्फ he has an MD, of course as a physician, he's a medical doctor, but also a DTM, हम उसको कहते हैं Distinguished Toastmaster। ये Toastmaster की दुनिया में हाईएस्ट मुकाम है, like a PhD in communication। फिर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जॉन मैक्सवेल में, जहाँ पे लीडरशिप पे और कम्युनिकेशन पे बात होती है, और उसके साथ साथ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी। तो इनकी जो नजरियात हैं, इनकी जो डीप नॉलेज और इनमें विजडम है जो ये शेयर करते हैं, आइए आपके साथ शेयर करें कि कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी में ये चेंजेस लाइन और देखी और फिर ये दूसरों की क्या हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ हम इस बारे में इनसे पूछेंगे कैसे जो ओवरसीज पाकिस्तानी नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनके लिए क्यों जरूरी है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर फजल महमूद फ्रॉम पेंसिल्वेनिया। सर, वेलकम टू द शो। Walaikum Assalam, Rizwan. Thanks for having me. It's my pleasure and honor. Sir, thank you very much. I know you are very busy in a number of activities all across now the world. और मैं आपको हमेशा देखता रहता हूँ, आपकी बहुत चीज़ें सुनता रहता हूँ, आपकी काबिलियत, आपकी जहानत और आपकी डीप सोच का बहुत मुतरादिफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोच सकते या ऐसा नहीं करते या ऐसा नहीं उनके पास मौके होते। तो माशाल्लाह आपने तो ज़बरदस्त चेंजेस लाई अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो इसके बारे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे और लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि माशाल्लाह यू वर प्रोफेशनली इन मेडिकल। आपने मेरे ख्याल है 20 साल के करीब पाकिस्तान में सर्व किया, and then when you moved to United States you went into sales। तो थोड़ा सा इसके बारे में सर बताइए। Thank you, Rizwan. Actually ये मतलब छोटा सा कहानी है जी। मेरा बुनियादी पेशा जो है मेडिकल डॉक्टर हूँ मैं, और मैंने वहाँ तकरीबन 20 साल प्रैक्टिस की, बड़ी कामयाबी से प्रैक्टिस की अल्हम्दुलिल्लाह। मीरपुर खास जो मेरा आबाई शहर है, सिंध का चौथा बड़ा, वहाँ मैंने की। फिर उसके बाद 10 साल तक कराची में एक अस्पताल को रन करता रहा। फिर 1994 में कुछ तो सियासी हालात की वजह से, कुछ
جسے کہتے ہیں عادتاً مجھ میں ایک برائی ہے کہ میں کنویں کا مینڈک نہیں رہ سکتا. تو میں نے سوچا کہ آپ بڑے سمندر میں چھلانگ لگا کے تیرنا سیکھتے ہیں, چلے آئیں. تو جیسے میر پرخاص سے کراچی, پھر کراچی جیسے سمندر سے بھی جب دل بھرا تو ہم نے سوچا چلے امریکہ چلتے ہیں, تو میں یہاں آ گیا. اب یہاں آنے کے بعد سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ میڈیکل کے پیشے سے اگر وابستہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک پورا پروسیس ہے لائسنسنگ کا, اور وہ کئی سال پر محیط ہوتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ میں کوئی پیدائشی ڈاکٹر تو ہوں نہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کوئی اور پیشہ بھی میرا گزر بسر اچھا کر سکتا ہے تو میں اس میں چلا جاؤں. اسی دوران میں نے سوچا کہ میں MBA کرتا ہوں, تو میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں داخلہ بھی لے لیا. اور پھر میں نے سوچا کہ چلے اب بزنس میں جب آئی گئے تو بزنس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے سب سے جو مجھے اچھا شعبہ ہمیشہ سے رہا ہے اور مجھے لگتا رہا ہے بچپن سے ہی, وہ تھا سیلز کا. اب سیلز کا شعبہ کیوں اچھا لگتا ہے, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں کوئی سیلنگ نہیں ہے, آپ جتنا اوپر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, میں چلا گیا آٹوموٹیو سیلز میں. اب آٹوموٹیو سیلز میں جانے کی وجہ کچھ اور تھی. وہ ایک گلیمر تھا کہ میں جب بھی گزرتا تھا کسی کار ڈیلر, گاڑیاں مجھے بالکل پسند نہیں تھی, گاڑیاں بیچنے والے بہت پسند تھے کہ وہ سوٹ ٹائی میں کھڑے ہوئے ہیں, باہر اسموک کر رہے ہیں, اور وہ جو نئی نئی گاڑیاں چلا رہے ہیں. تو میں سوچتا تھا کہ یار میرا چونکہ بیک گراؤنڈ میڈیکل ہے, ایک تو وہ میرے میں ایگو بھی تھا کہ یار میں بلو کالر جاب تو کر نہیں سکتا ہوں, اور اس میں سوٹ ٹائی ہونا ضروری ہے. تو میں نے کہا یہ میچ کرتا. تو یا تو میرے پاس 2 چوائسیز تھیں اس وقت, یا میں ریئل اسٹیٹ میں جاتا یا میں آٹوموٹیو میں. تو ریئل اسٹیٹ میں ایک صاحب نے مجھے خوف زدہ کر دیا کہ یہاں تو 4-4 مہینے بعد پیمنٹ ہوتی ہے, ڈیل ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اب اتنا بھی ویٹ نہیں کر سکتا تھا میں, کیونکہ مجھے فیملی کو بھی چلانا تھا, میرے ساتھ بچے بھی تھے. تو میں نے کہا یہ اس میں ایک تو کوئک ریٹرن بھی ہے, اور تو پھر ایک تھوڑی سی بنیادی میری فطرت بھی رہی ہے شروع سے اور آج بھی ہے کہ میں ہمیشہ ایک راستہ تلاش کرتا ہوں ذرا مختلف ہو لوگوں سے, تاکہ اور یہی میری آنے والی کتاب کا میں نے ٹائٹل بھی رکھ دیا ہے کہ فائنڈ یور نوز. تو بس وہ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے پھر کام شروع کیا. الحمدللہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں امریکہ کے پہلے 5 سیلز میں میرا نام آیا, اور آئی جسٹ گاٹ دیئر. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر میں نے سوچا کہ جب میں سیلز کرتا ہی ہوں تو کیوں نہ سیلز سکھانا شروع کر دوں. جب میں اتنا کامیاب ہو ہی گیا ہوں تو پھر میں نے ٹریننگ اور اس طرف میں راغب ہو گیا. پھر سوچا کہ اب جب ٹریننگ کر رہے ہیں تو پھر پبلک اسپیکنگ کیوں نہ کی جائے, پھر کوچنگ کیوں نہ کی جائے. تو وہ پھر بڑھتے 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 سلسلہ یہاں تک پہنچا. تو میں نے ٹوسٹ ماسٹر کو جوائن کیا. پھر وہاں سے آپ خود ٹوسٹ ماسٹر ہیں, آپ کو پتہ ہی ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس میں اڈاپٹ کیا. پھر میں ایریا گورنر ہوا, ڈویژن گورنر بنا, پھر DTM بھی ہو گیا. پھر میں نے سوچا کہ اب تقریر کرنے کا فن تو سیکھا ہے, لیکن اب مسئلہ یہ کہ تقریر ٹوسٹ ماسٹر میں مسئلہ میرے ساتھ صرف ایک تھا کہ they teach you and they give you a place to practice کہ how to speak, یعنی بولے کیسے جائے, باڈی لینگویج کیسے استعمال کی جائے, ٹون کیسے استعمال کی جائے, لیکن کانٹینٹ کوئی نہیں ہے صحیح ان کے پاس. تو میں کانٹینٹ کی تلاش میں چلتے چلتے جان میکسویل تک پہنچ گیا, کیونکہ ان کی جتنی بھی کتابیں تھیں وہ مجھے ہمیشہ سے پسند رہی ہیں, اور بڑی پازیٹیو اور لیڈرشپ پہ کمیونیکیشن. تو میں نے سوچا کہ چلیں کانٹینٹ پھر یہاں سے تو میں نے اسے جوائن کر لیا. پھر وہ اس میں بڑھتے بڑھتے اب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہاں ہو گیا. تو یہ ایک پورا سلسلہ اس طرح سے کرتے کرتے اب ناؤ I am the executive director with John Maxwell, and recently, I mean, I have been elected as a president of Worldwide Success Academy, جو کہ ہماری اس وقت مختلف ممالک میں ہمارے آپریشن شروع ہو گئے. تو یہ سارا چھوٹا سا سفر ہے, بہت لمبی کہانی ہے لیکن چھوٹا سا سفر ہے. Sir, you know, it's such a humble and honest personality. ناظرین, اگر آپ نے already assess کر لیا ہے کہ بہت سے سارے مواقع آئے اور I'm sure بہت ساری مشکلات ہیں جس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے, لیکن آپ نے بڑی دل سے آپ نے یہ بات کی کہ میں ایک کنویں کا مینڈک نہیں ہونا چاہتا تھا. اس اسٹارٹ اپ کو لے کے آپ نے موو ہوتے ہیں, اور موو ہونے کے بعد
सेल्स के साथ एक कनेक्टिविटी है, यानी आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया। और ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही ना, दिस इज अ गोल्डन वर्ड, कि भाई मैं यू नो बचपन से तो डॉक्टर नहीं था, मैं तो एक वो पेशा अपनाया था, और वो पेशा क्या था, लोगों की हेल्प करना, लोगों के काम आना। अब उसी काम को अगर आप सेल्स में ले गए तो दैट इज वेयर द कम इन। दिस इज जो लोग जानना चाहते हैं, स्पेशली वो इमिग्रेंट लोग जो पाकिस्तान से प्रोफेशन से आते हैं, फिर वो उसके साथ जुड़े रहते हैं और उससे उसी याद में रहते हैं कि भाई हम तो वो थे, अब यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो फिर दोनों दुनिया के दरमियान मुअल्लक रहते हैं और वो कामयाब नहीं होते। डॉक्टर साहब इसकी जिंदा मिसाल हैं। और साथ साथ जब आपने बात की कि यू कीप ऑन इन द पर्सनल डेवलपमेंट, आपने ना सिर्फ ना सिर्फ सेल्स में गए, सेल्स में नाम कमाया, फिर आप पब्लिक स्पीकिंग में आए, और पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ आपने कोचिंग और डेवलपमेंट में आए। माशाल्लाह, आई मीन देयर इज अ बिग लाइफ ट्रैजेक्टरी इन देयर। सबसे पहले जो आपने ये बात की ना कि यू आर ओपन टू आइडिया टू चेंज द करियर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू रियली लाइक, इसके बारे में बताइए कि आप यानी मुश्किल हुई, घर वाले भी कहते होंगे, आपका अपना माइंडसेट भी होगा कि यू आर अ प्रोफेशनली डॉक्टर, यू वर्क एज अ फिजिशियन फॉर 20 इयर्स, अब आप बिल्कुल सेल्स में हो जाएंगे। वहां पे ठाट बाट होती है ना जी कि कोई काम नहीं तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब सलामें मिल रही होती हैं, तो यहाँ पे आप सेल्स में आ गए। तो ये मुश्किल के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत खूबसूरत सवाल है रिजवान। असल में बात यह है कि हम लोग, हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है, खास तौर पे जब आप जिक्र कर रहे हैं तारकीन वतन का, या जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं, या और खास तौर पे जो मेरी एज ग्रुप के लोग आते हैं जब मिडिल एज में, तो उनका मसला और कुछ नहीं होता। हमारा सबसे बुनियादी मसला वैसे ही हमारे कल्चर का है कि हम माजी में जीते हैं। हर वक्त जो है वो हम माजी को याद कर करके रोते रहते हैं, और हम इतना एक्सेग्रेट कर देते हैं माजी को अपने लिए कि मुस्तकबिल और हाल का तो हमारे साथ फिर मुआवजना हो ही नहीं सकता। बात करते हैं वो, हम वही याद दिलाते हैं, यार पाकिस्तान में 16 नौकर थे। तो भाई मेरे पास ना तो हिलरी क्लिंटन आई थी, मेरे पास जॉर्ज बुश ने आके मजबूर किया था, या उससे पहले वालों ने कि भाई आप यहाँ आ जाएं, मैं खुद आया हूँ। तो देखिए, मैं पैदा हुआ पाकिस्तान में, ठीक है जी, उसमें मेरा क्या इख्तियार था? अगर गौर करें आप, मेरा तो कोई इख्तियार नहीं था। ये मेरे जैसे भी वालिदैन का फैसला था कि वो हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। अगर उस वक्त वो लंदन चले जाते तो मैं लंदन में पैदा हो जाता, सऊदी अरब चले जाते, जहाँ चले जाते मैं वहां पैदा हो जाता। तो वो फैसला तो मेरा नहीं था। लेकिन 1994 में ये मेरा फैसला था कि मैं अमेरिका हूँ, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, बिकॉज मैंने ये फैसला किया है। अब उस पर मुझे यहाँ परेशान होना आकर, तो उसके लिए वही बात था कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि माजी को मैं एक तरफ रख दूंगा। मैं अपॉर्चुनिटीज को देखने आया हूँ, इसीलिए मैंने कहा मैंने समंदर में छलांग लगाई है। अब समंदर में मैं कुएं के मेंढक की तरह वो ढूंढने लगूं कि इसकी जो कुएं की जो दीवार कहाँ है, तो समंदर की तो कोई दीवार ही नहीं है भाई। मुझे उस खौल से बाहर आना होगा। अब मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। अब मिला कैसे, ये भी एक अच्छा छोटा सा लतीफा है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका मुझे कुछ पता था, तो वो लोगों को जैसे ट्रैप करते थे, जैसे आपको रिक्रूट करने के लिए ये वो। तो ऐसे ही मुझे भी किसी ने अप्रोच किया, तो चूंकि मैं एक्सप्लोर कर रहा था अपने ऑप्शंस को, तो मैंने ज्वाइन कर ली। मुझे नहीं पता था क्या होती है, लेकिन मुझे खूबसूरत बात जो उन्होंने सिखाई कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे कप ऑफ टी नहीं था, लेकिन लोग वो बताते थे तकरीरों में कि जी आप $1 लाख सालाना बना लें सिर्फ 15 घंटे पार्ट टाइम करके, ऐसा करके। मैं उनको नहीं सुनता था, मैं उस स्पीकर को देख रहा होता था, यार ये बोलता खूबसूरत है, सही, किस तरह सहर अंगेज गुफ्तगू करता है, परसुएसिव टॉक होती है ना? और वो लोगों को इतना मतलब एक्साइटेड और इमोशनल कर देता है कि लोग साइन अप करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये सोचता था कि यार दिस इज द वे आई हैव टू टॉक, इट वाज नॉट द मनी। तो खैर वो उन्होंने मुझ में एक और अच्छी आदत ये डाली कि वो लोग आपको ये मोटिवेशनल किताबें भी देते हैं कि आप पढ़ें ताकि आप ये हो जाएं। ठीक, तो वो किताबें पढ़ने की आदत भी डल गई उनकी वजह से। फिर मैं चला गया, मैंने कहा अगर मैं इन लोगों के लिए लोगों को रिक्रूट करके इस पिरामिड के लिए काम कर सकता हूँ, तो मैं खुद क्यों नहीं सेल कर सकता हूँ। ये भी था ज़हन में।
سیل تو میں بھی کر سکتا ہوں، پھر جب یہ کر رہا ہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے پھر سیلز میں جمپ کیا. لیکن چونکہ میں ایک لے مین یا ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ سیلز مین نہیں تھا. نمبر ایک، میں کتابوں کا رسیا تھا، موٹیویشنل اور انسپریشنل کتابوں کو پڑھ رہا تھا، اور میں ایک وہ لے کر آیا تھا اپنا ایک مقصد کہ مجھے یہاں کامیاب ہونا ہے. میں پیچھے تو نہیں دیکھتا تھا، لیکن مجھے کامیاب ہونا ہے، جس لیول پہ میں آیا ہوں اس سے آگے جانا ہے. تو پھر میری لگن کچھ اور ہو گئی، تو پھر میں نے اپنا راستہ تلاش کیا سیلز میں، اور وہ اس کی بھی ایک پوری کہانی ہے. خیر وہ شو کے لیے بہت لمبی ہو جائے گی. تو وہ پھر میں نے اس میں اپنی نچ ڈھونڈی، کس طرح میں نے اپنے آپ کو بڑھایا اور ایسے کام کیے جو عام سیلز مین اگنور کر رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا نام بن گیا. تو مسئلہ یہ کہ ہمارے جو مڈل ایج کے لوگ جو آتے ہیں، سب سے پہلا پرابلم ان کا یہ ہے کہ انہیں اپنے ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. ڈونٹ ایکسیگریٹ یور پاسٹ اینڈ ڈونٹ اوور ایسٹیمیٹ یور فیوچر ایدر. کیونکہ ابھی تو ہوا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کل کیا ہوگا، اور کل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اور کل ہم ہیں بھی یا نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا ہے. تو جسٹ لیو ان یور پریزنٹ اینڈ ڈو اٹ رائٹ ناؤ. اب یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ لوگ یار وہ پیچھے یہ چھوڑ آئے اور آگے یہ دیکھ رہے ہیں، پیچھے آج کچھ نہیں کر رہے. تو زندگی کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے رضوان بھائی کہ ہم لوگ دو فیز میں جی رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. this is the point to be noted. ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب ریپیئر کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو حماقتیں کل کی ہیں اب اس کو ریپیئر کرنے میں لگے رہتے ہیں. لیکن اگر آج میں پریپیئر کر لوں آنے والے کل کے لیے، تو کیا آنے والے کل مجھے کوئی ریپیئر کرنی پڑے گی؟ So let's get it done today and do it now. اب ہمارے یہاں میں نے کہا نا، یہ جو آتے ہیں ہمارے امیگرینٹ، ان کے پاس دنیا بھر کی تعویلات ہوتی ہیں، ایکسکیوزز ہوتی ہیں. یار وہ یہاں وہ ماحول نہیں ملا، یہاں وہ ہمارے پاس شروع سے پیسے نہیں لے کر آئے تھے، ہم اتنے ہم خلیات تھے، یہاں یہ تھا ایجوکیشن میری اتنی نہیں تھی جتنی ڈاکٹر صاحب کی ہے، یہاں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا. ارے بھائی چھوڑیں آپ، جو نہیں تھا وہ نہیں تھا، جو ہے اس کو آپ نے کیا یوٹیلائز کیا؟ میرا سوال یہ ہوتا ہے. دیکھیں نا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، یہ تھا اور وہ تھا، یہ سب ہم لوگ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے کو یو آر یو اینڈ دیٹس یور پاور. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بنایا ہے وہ آپ کی طاقت ہے، اس کو استعمال کریں نا. آپ اپنے آپ کو ریویل کریں، اپنے آپ کو آشکار کریں. جو آپ میں بھی ایک مائیکل جارڈن چھپا ہوا ہے، آپ میں بھی ایک ٹائیگر وڈ چھپا ہوا ہے، آپ میں بھی جو بھی نام لے لیں، نیلسن منڈیلا چھپا ہوا ہے کسی اور انداز سے. آپ اس کو نکالیے اپنے اندر سے، آشکار کیجیے، بہترین، تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. بہترین. خواتین حضرات، اگر آپ سن رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بڑی زبردست سٹوری ہے، اور یہ سٹوری آپ کو لمحہ بلمحہ عیاں ہوتی جائے گی کہ کیسے انہوں نے کسی سٹرگل کے ساتھ پشت نہیں کی، ان کو فیس کیا ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے اس جو ماضی کی یاد کو وہ ایک طرف رکھ کے فیوچر کے لیے وہ کمیٹڈ ہو گئے، اور کمٹمنٹ سے وہ آگے بڑھے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بتایا کہ وی ور آلویز ان ریپیئر اینڈ پریپیئر موڈ. تو اچھا، اب نیکسٹ جب جاتے ہیں، جب آپ اس سیلز کی فیلڈ میں آئے، یہاں پہ جب آپ نے بتایا کہ آپ نے سم تھنگ ڈفرنٹ کیا، یہ کیا چیز تھی جو آپ نے سیلز کی دنیا میں خود سے سیکھا، لوگوں سے سیکھا، کتابیں پڑھی، اور یو اسٹینڈ آؤٹ، اور when you stand out you become the top salesperson in United States, I believe in Mercedes dealership تھی. میں اس وقت ایکیورا میں ہوتا تھا. ایکیورا میں، اوکے جی. اس میں بھی میرا مطلب مرسیڈیز میں بھی آیا، میں ون آف دا ٹاپ موسٹ. لیکن ہوا کیا کہ جب میں نے شروع کیا تو میں نے جس برانڈ سے شروع کیا، آپ ہنسیں گے، اچھا وہ تھا لنکن اینڈ مرکری. اچھا، امریکن کار. اب آپ سوچیں کہ لنکن کون خریدتا ہے، چاہے کینیڈا ہو یا امریکہ. مطلب وہ بڑی اتنی پاپولر تو نہیں ہے نا وہیکل. جی جی بالکل، جیپنیز زیادہ پاپولر ماڈلز ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ایج گروپ بھی الگ ہے جو خریدتا ہے. لنکن سارے بڈھے ہوتے ہیں بیچارے، وہ لیے گھوم رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو میرے کو جب وہاں پہ مطلب میں نے جاب لے لیا، تو وہاں پر جو نمبر 1 سیلز پرسن تھا
وہ وہاں پر کوئی گزشتہ 15-16 سال سے کام کر رہا تھا. اچھا. اور وہ اس کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے گارڈ ہو ان کا, مطلب نمبر ون کا ہے, پروڈیوسر تھا وہ وہاں کا. تو یعنی اس کی خاص پارکنگ اسپاٹ ہوتا تھا مین گیٹ پہ, اس کو سب سے نئی ڈیمو ملتی تھی, یعنی بہترین گاڑی. ٹھیک ہے. تو اب میں یہاں آیا جس کا کوئی سیلز میں بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ میرا پہلا انٹرویو بھی بڑا ایک خوبصورت سا لطیفہ ہے کہ میں داخل ہوا سوٹ ووٹ پہن کے, کیونکہ میں نے کہا نا مجھے سوٹ ٹائی کا ہی تھا وہ سارا. تو سوٹ ٹائی پہن کے میں جب شو روم میں داخل ہوا تو وہاں دو بڑے عجیب سی مطلب دو لوگ کھڑے ہیں بیچ میں بالکل اس سینٹر آف دا شو روم, ڈیسنٹ قسم کی پرسنالٹی, سوٹ بوٹ. تو وہ سمجھے کہ میں کوئی کسٹمر ہوں, تو دے جسٹ اپروچڈ می. تو میں نے کہا کہ جی میں یہاں پہ مینیجر سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا جی ان ریفرنس ٹو, میں نے کہا I'm looking for a position, if you guys have any opening, I'm looking for a position in sales. انہوں نے مجھے بڑا گھور کے دیکھا اور کہا فالو اس. اب میں ان کے پیچھے چلا, پیچھے ایک روم میں لے گئے مجھے. اور ابھی ہمارا کوئی تعارف نہیں ہوا, ہم نے کوئی ہاتھ نہیں ملایا, یہ غور کریں. بس میں نے فالو کیا, میں چلا گیا. ان میں سے ایک شخص مڑا کمرے میں جا کر اور بڑا مطلب جیسے روڈلی کہہ لیں, تھوڑا سا ایروگینٹ ٹائپ کا. اس نے کہا کہ have you ever sold anything before? اچھا. I said no. اس کو اور ذرا وہ تیوری چڑھی اس کی. Then he said how you are going to do it? تو میرے سے برجست تھا, مجھے نہیں پتا کہاں سے وہ دماغ میں آیا. میں نے کہا is it a rocket science? And I just shut up. اور میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا, تو وہ دونوں مجھے گھور کے دیکھے, ایک لمحے کے لیے بالکل گنگ ہوئے, اور پھر انہوں نے کہا مارا. کہنے کا we love your confidence man, you got the job. بس یہ میرا انٹرویو تھا. اس کے بعد میں اس نے بتایا میرا نام پیٹ واٹسن ہے, میں یہاں کا اونر ہوں. اور وہ دوسرے نے کہا میرا نام باب اسکلار ہے, میں یہاں کا جنرل مینیجر ہوں. اچھا. میں نے کہا جی میرا نام فاز ہے. فضل کو وہاں فاز آپ کو پتا ہے میرا کام ہے. تو میں نے کہا my name is Faz, and then that's how I got my job. تو یہ اس طرح میں انٹری ہوئی میری. تو اب وہ جو نمبر 1 تھا وہ بڑا پریشان کہ یہ کون ہے. اچھا پھر مجھ سے سب پوچھتے تھے کہ یار آپ کیسے بیچو گے, آپ کے یہاں تو کوئی مطلب بہت بڑی نیٹ ورک ہے. میں نے کہا نہیں, میں تو یہاں اکیلا ہوں, نہ میرا کوئی کلاس فیلو ہے, نہ کوئی رشتے دار ہے, نہ کوئی عزیز ہے, نہ کوئی ایسے دوست ہے بچپن کے جو آ کے مجھ سے گاڑیاں خریدیں, کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگا یار ٹھیک ہے. اس نے سوچا یہ تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کا مقابلہ کیا ہے. اچھا میں نے پھر کیا شرارت شروع کی, شرارت ہی کہوں گا, جب تھوڑا سا میں نے 1 مہینہ پہلے ٹریننگ کر لی کمپلیٹ, تو میں بھی دل میں سوچتا رہا کہ یار میں آخر پیسے بناؤں گا کیسے. ٹھیک ہے. یہ تو ہے نا کمیشن بیسڈ جاب, کمیشن بیسڈ جاب. جی. تو میں نے کہا کہ نہیں, لیکن میں بنا لوں گا. تو میں نے کیا کیا کہ سنڈے کو یہاں پورے امریکہ میں, خاص طور پہ جس اسٹیٹ میں میں ہوں, پینسلوینیا میں, ڈیلیور میں, اور یہاں پہ ڈیلر شپس کلوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بند ہوتی ہیں. اچھا تو میں دیکھتا رہا کہ کیا کروں. تو پھر میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا. تو میں کیا کرتا تھا, دوپہر 10-11 بجے سو کے اٹھتا تھا اتوار کے دن. اچھا پیسے ویسے تھے نہیں زیادہ ہمارے پاس کہ جو بیگم کو باہر لے جاؤں اور تفریحیں کراؤں. ظاہر ابھی تو میں خود اسٹیبلش کر رہا تھا, نیا تھا, تھوڑا سا تو اسٹارٹر وہ ہوتا ہے نا گیپ. تو میں نے سوچا کہ میں نے وائف سے کہا, میں نے کہا دیکھو یار میں 2-3 گھنٹے کے لیے باہر جاؤں گا, پھر اس کے بعد شام میں چلیں گے گروسری وغیرہ جو بھی کرنی ہے. کہنے لگی ٹھیک ہے. پیسے ویسے زیادہ تھے نہیں تو کوئی نخرے بھی نہیں تھے. تو اب میں کیا کرتا تھا, گاڑی لے کے وہیں جاتا ڈیلر شپ کے پیچھے گاڑی کھڑی کر کے, اور میں وہاں بیٹھا ہوا اسی گاڑی میں سے دیکھ رہا ہوتا. آپ کو پتا ہے سنڈے کو سب سے زیادہ لوگ کار ڈیلر شپوں پہ جاتے ہیں ونڈو شاپنگ کرنے. اچھا. کیونکہ وہ they don't want to be bothered by sales person. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہے نا, ایسی دونوں نکلے آ رہا ہو, گاڑیاں دیکھتے کہاں چاہیے, تو وہ لاٹ میں اپنے گاڑیاں گھما رہے ہیں, پھر وہاں کھڑی کر کے پھر اتر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی ہے, وہ کیسی ہے, اسٹیکر کو دیکھ رہے ہیں, کلر, ساری چیزیں. تو اب میں ادھر سے آبزرو کرتا تھا. تو جب میں کیا کرتا تھا کہ میں ان میں سے دیکھتا تھا کہ کون ہے ایسا جو بہت زیادہ ٹائم لگا رہا ہے اس گاڑی کو دیکھنے میں, یا بار بار آ رہا ہے ادھر سے گھوم کے پھر آیا. تو میں ایسے ہی ٹہلتا ہوا وہاں جاتا تھا. اچھا. میں کہتا yeah it's a nice car. تو میں نے کہا by the way I don't want to bother you because we are close and I'm here just waiting for one of my friend, but I work here. If you would like to ask any question, this is my card. 20 سے 25 کارڈ میں 3 گھنٹے میں بانٹ آتا تھا. ٹھیک ہے. اب 25 کارڈ میں نے بانٹ دیے.
یہ آپ اپنے پرسنل ٹائم میں کام کر رہے ہیں ناظرین. دس از crucial tip. This is ہم جب آپ کام کرتے ہیں ہمیں ہوتا ہے کہ یہ میرا ٹائم پیڈ آف ہے, یہ نہیں ٹائم پیڈ آف. جو ان پیڈ ٹائم ہوتا ہے ہم بادر ہی نہیں کرتے پروفیشنل کام میں, اور ڈاکٹر صاحب اپنے پرسنل ٹائم میں جا کے وہ کارڈ بانٹ رہے ہیں. This is stepping تو بس وہ stone. سنڈے کو 2 یا 2.5 گھنٹے میں 25 کارڈ بانٹ کے میں نکل جاتا تھا پھر اپنے گھر. اب ہوتا کیا تھا کہ باقی جو 5 دن آ رہے ہیں کام کے, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے, تو وہ لوگ چلے آ رہے ہوتے تو ان 25 میں سے ایٹ لیسٹ 4 سے 6 تو آ ہی جاتے تھے, کبھی کبھی 8 بھی آ جاتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے سیریس تھے, ان کو اچھی لگی تھی. تو وہ آ رہے ہیں تو میرا کارڈ لے کے پوچھ رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو سی مسٹر فاز. اب آپ لگائیں کہ وہ جو نمبر 1 تھا وہ تقریباً 14 یا 15 گاڑیاں 16 گاڑیاں بیچتا تھا مہینے کی. ٹھیک ہے. اب یہاں میرے پاس جو ہے وہ پتا چلا دوسرے مہینے میں 14 پہ آ گیا. میری سیکنڈ منتھ آئی واز ایٹ 14. Third month he was still at 16 and I was at 19. And then تیسرے مہینے میں ہی yes, third month I just crossed. اب وہ ہوا یہ کہ جو جنرل مینیجر تھا وہ بڑا خوش ہوا کیونکہ وہ اس سے تنگ تھے اس کے نخروں سے. میں گاڑیاں کھڑی کروں گا, مجھے یہ گاڑی چاہیے, مجھے وہ چاہیے. تو مجھے بلایا انہوں نے کہ یار تم نے تو کمال کر دیا یار, تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے اور نہ ہی تم نے کبھی یہ بزنس کیا ہے, تو مجھے یہ بتاؤ یہ لوگ آ کے تمہارا پوچھتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا اٹس نان آف یور بزنس. ٹریڈ سیکرٹ. بیکاز آئی سیڈ ڈو یو ہیو اینی پرابلم؟ نو 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 وی ڈونٹ ہیو اے پرابلم, کیونکہ ان کی تو گاڑیاں بھی کری تھی نا. کہنا کیپ گوئنگ. تو پھر یہ ہوا کہ وہ پارکنگ جو اسپاٹ اس کا تھا وہ میرا ہو گیا, کیونکہ نا آئی ایم دا کنگ, نیو کنگ. مجھ سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ مطلب اب کون سی گاڑی لینی ہے, یہ لینی ہے, وہ لینی ہے. تو میں ہر 3 مہینے میں 4-5 ہزار میل سے زیادہ چلاتا نہیں تھا, نئی گاڑی لے لیتا تھا. تو وہ عادت بھی بگڑ گئی اب نئی گاڑیاں چلانے کی. پھر وہاں سے میں نے کوئی 2.5-2 سال کے بعد میں نے سوچا کہ یار اب جیپنیز برانڈ میں جایا جائے. ظاہر ہے لنکن مرکری میں 20-21 اگر آپ سیل رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کہاں لے جائیں گے, ادھر بکتی نہیں ہے گاڑی. تو میں نے سوچا تو ایکورا اس زمانے میں بڑی ہاٹ ہو گئی تھی, ہانڈا آئی لائن. تو میں وہاں چلا گیا تو وہاں انہوں نے عجیب ہی میرا انٹرویو کیا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا میں کون ہوں, کسی نے میرے بارے میں بتا دیا تھا. تو مجھے جنرل مینیجر نے کمرے میں بلایا اور دروازہ کہا مینیجر کو کہ بند کرو اور تم باہر چلے جاؤ. حالانکہ میں مینیجر کے تھرو گیا تھا وہاں. کسی نے مجھے کہا تھا کہ اس سے مل لو جا کے فریڈ سے. فریڈ نے کہا نہیں, میں ڈین میکبرڈی ہمارا باس ہے وہ بات کرے گا آپ سے, اس نے بتا دیا تھا. تو اس نے کمرہ بند کیا, اس نے کہا یار بات سنو, کٹ ٹو دا چیس. اس طرح سے یہ میرا انٹرویو شروع ہو رہا ہے. Faz, I know you, I heard about you. Cut to the chase. میں نے کہا okay, what is that? He said 3 questions. When can you start? Number 1. What pay plan you are looking for? And number 3, what kind of demo you like? Beautiful. So میں نے کہا you want my answer? He said yes. I said I'm not going to start tomorrow. I'm going to give them a notice because they never treated me wrong. So it may take 10 to 15 days. Yeah. Because the second thing is, this is my pay stub till now, till year date. I want at least 25% raise of that. He said, you got it. And then he said, what is the third? I said, as long as it has a new car smell, I'll take it. But یہ میرا انٹرویو ہے. میں وہاں آیا اور وہاں آنے کے بعد I never look it back. And after 4-5 months, I was the number 1 guy. And then a year later, I was in top 5 in the country. And I sold the highest number of Acuras anybody ever sold here. ونڈرفل. ناظرین اگر آپ نے اسٹوریز پوری سنی کہ کیسے انہوں نے اپنے پرسنل ٹائم سے نکال کے بغیر اس فیلڈ کا تجربہ رکھے ہوئے اس میں گھسے اور پھر انہوں نے اپنی مارکیٹ بنائی, اور مارکیٹ بنانے کے بعد وہ ہوتا ہے نا ایک لائن, ایک شیر بیٹھا ہوتا ہے جس سے ہم اکثر خوف کھاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے, گورا بیٹھا ہوا ہے, یہ اسٹیبلش ہے, اس کے کنیکشنز ہیں, یہ آلریڈی سیل کرتا ہے, اور آپ دبکے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ریورس اسٹریٹجی کی, انہوں نے اس کو للکارا نہیں, لیکن انہوں نے اپنے کام کے ساتھ اس پہ سبقت لے گئے, اور سبقت لینے کے بعد
become endless opportunities, and this is the true beginning of becoming starting to create an empire. کیونکہ ہم شاید اپنے کام میں بہت, میں سمجھتا ہوں جتنے بھی پاکستان سے پروفیشنلز آتے ہیں وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, وہ بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں, وہ کمیٹڈ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ اس دیش میں ہی بسنا ہے, اسی دیش سے ہم نے پیسے کما کے اپنے بچوں کو اچھی زندگی لے کے جانی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, گورا پن سے ڈر رہے ہوتے ہیں, اس ڈرنے کی وجہ سے وہ پیچھے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ you shown a trajectory where we really can all relate to it, and I can tell you a short thing کہ میں بینکنگ انڈسٹری میں تھا تو باسٹن میساچیوسٹ میں I started working with a private business, اور ہم پرائیویٹ بزنس میں ہم چیک کیشنگ کا لائسنس لینے جا رہے تھے, اور باسٹن جو بینکنگ سیکٹر تھا they wouldn't allow any of that check cashing beside banks. So I fought against the banking commission in court personally to won the license from that. اور یہ ایک میری بڑی اچیومنٹ ہے اس بارے میں, لیکن یہی ہے کہ جب آپ پیچھے پڑ جائیں تو you can achieve that. سو ڈاکٹر صاحب یہاں سے پھر آپ آتے ہیں, تو میں یہاں پہ آپ سے یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے یہ لوگ آ رہے ہیں ان کو بتا سکیں آپ کہ what is the basic ingredient کہ آپ نے یہ آپ میں طلب تھی سکسیسفل ہونے کی, پیسے کمانے کی, فیملی کو سیٹل کرنے کی, یا آپ کو تھی کہ this is my way, this is who I am, I'm going to be sales, I'm going to talk. یہ چیز تھوڑی سی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے جو اسپیشلی جو ہمارے تارکین وطن ہیں. نہیں دیکھیں جی, خواہش تو ہمیشہ سے رہی اور آج تک ہے, اور بچپن سے چل رہا ہوں میں اسی سے. I don't want to be number 2. That's all. I never stood number 2 in my life. آپ دیکھ لیں کہ میں نے زندگی میں کوئی نوکری نہیں کی اب تک کوئی نوکری نہیں کی. جاب کیے کمیشن بیسڈ, جو کہ نوکری نہیں ہے, کوئی تنخواہ دار ملازم میں کبھی نہیں رہا. بیسیکلی انٹرپرینور. وہی جب میں ڈاکٹر تھا تو اپنی پریکٹس تھی, پھر اپنا ہاسپٹل تھا, پھر یہاں آیا تو اپنا ہی کام, میں نے کہا نا اس پہ آ گیا. پھر اس کے بعد آج بھی میری اپنی کمپنیاں چل رہی ہیں, میری کنسلٹنگ گروپ چل رہا ہے, میں جان میکسویل کے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں ان کا, اور ساتھ ساتھ ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کا پریزیڈنٹ ہوں, چلا رہا ہوں. تو مطلب میں نے کسی کی ملازمت نہیں کی, اور ملازمت سے میرا خیال ہے وہ میرا مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ لیں. لیکن مسئلہ کیا ہے اس میں, میں نے کوئی بہت آسمانی چیزیں نہیں کی. یہ میں اور آپ ہم سب, مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ لوگوں کو پر نفسیاتی یہ مسئلہ ہے, کچھ لوگوں کا ویسے ہی ایک مسئلہ ہے کہ کام نہیں کرنا یار, جسٹ ٹو گیٹ بائی, چلو کام چلا رہے ہیں, نوکری چلیے دو. اب ٹھیک ہے نا, وہ لوگ پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. اچھا بات ساری ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہو یار. زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی اسی لیے, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے انسان, میں ہمیشہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ انسان ہے کیا. انسان ایک ایسی روح ہے جسے لامحدود ذہانت دے کر انسان کو جسم کی شکل میں زمین پر اتارا گیا. بے شک تو آپ میں وہ طاقت ہے جو کسی دنیا کی اور مخلوق میں نہیں ہے. بالکل آپ دیکھیں ہم جنوں اور فرشتے سب کو تسلیم تو کرتے ہیں ایز اے مخلوق, لیکن ان کے پاس جسم نہیں ہے. لاکھوں چرند پرند ہمارے گرد گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, کروڑوں میں, ان کے پاس جسم ہے تو عقل نہیں ہے. یار آپ کے پاس تو روح کی پاکیزگی ہے, عقل کی بلندی ہے, اور ساتھ جسم ہے, اور پھر آپ یہ کہیں کہ یار میں فیل ہو رہا ہوں. تو بھائی کہیں نہ کہیں اپنی کمزوری کو بھی تلاش کر لو کبھی کبھی. تو ہم لوگ اپنی کمزوری پہ نظر بہت کم رکھتے ہیں, دوسروں کے معاملات پہ زیادہ نظر ہوتی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنا غربت کا رونا دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے, ہم اپنا احتساب نہیں کر رہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہمارے دوست آتے ہیں یہاں بڑے محنتی ہیں, بڑے ذہین لوگ ہیں, بخدا میں بڑا متاثر ہوتا ہوں ان لوگوں سے, اور بڑے اعلیٰ لوگ ہیں. صرف کبھی کبھی وہ مطلب یہ خود فریبی کا شکار رہتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ جی ہماری بھی سنے گا. نہ بھائی نہ, جیسے وہ لک قسمت ہمارا بھی دروازہ کھٹکھٹائے گی. اب ان کو آج تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ لک ہوتا کیا ہے. What is luck? Luck is nothing. You are laboring under correct knowledge.
ہاں تو آپ کو کریکٹ نالج لیں اور اس کے انڈر جب لیبر کریں گے آپ کا کام ہوتا چلا جائے گا, دوسرے نہیں کر پائیں گے تو وہ کہیں گے یار یہ بڑا لکی ہے, حالانکہ وہ سر لکی. میں انٹرپٹ کروں گا. لک, LUCK, لیبرنگ انڈر کریکٹ نالج. کریکٹ نالج. ناظرین یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, زبردست ایٹمالوجی آپ کو پیش کی گئی ڈاکٹر صاحب سے. جی سر, سوری تو کنٹینیو. وہی بات ہے کہ آپ اس کو مطلب آپ ابزارب کریں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے, صرف مسئلہ صرف یہ ہے جو بھی رکاوٹ ہے, جیسے وہ کہتے ہیں, جیسے جیمز ایلن نے بہت خوبصورت کتاب جو لکھی ہے ایز دا مین تھنکتھ, تو اس میں اس نے ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے جو ہمیشہ میرے ذہن کو چپکا رہتا ہے کہ اف یو فیل ٹو گو ود ان یو ول گو آؤٹ. تو آپ اپنے اندر ہی تلاش نہیں کرے, وہی ہمارے علامہ اقبال نے لکھا ہے, بھئی خود ہی میں تلاش کرو نا سب چیزیں. اللہ نے ہر سوال جو آپ کے ذہن میں ہے, جو میرے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں رضوان بھائی اور آپ کے, کہ اگر جو کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا جواب بھی آپ ہی کے ذہن میں, کسی اور کے نہیں, کیونکہ آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا جواب تلاش کروں یا بتاؤں, کیونکہ میں بتا ہی نہیں سکتا. میں آپ نہیں ہوں, آپ میں نہیں ہوں. سمپل. بہترین بہترین. اینڈ دس از دا ٹرو نالج اینڈ وزڈم. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے ساتھ کئی پروگرام بھی کیے, کئی دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھک ہوئی اور آپ سے یہ سیکھا کہ جو آپ خودی کی بات کرتے ہیں یہ بڑی ڈیپ ہے. اچھا, اس خودی کے علاوہ جو ہمارے ناظرین یا عام جو دیکھنے والے وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پیسے بھی تو چاہیے تھے, ہم یہ نمبر 1 کی دوڑ میں تو جاننا چاہتے ہیں, جاننا خواہش بھی ہے, لیکن پیسے بھی تو چاہیے ہوتے ہیں. تو جب آپ سیلز میں تھے, آپ پہلی اور دوسری جو ڈیلرشپ میں تھے, تو آپ کو پیسے کا لگا کہ یار اگر سیل نہ ہوئے تو کم ہو جائیں گے, یا مجھے سیل کرنے ہیں تاکہ پیسے آئیں تاکہ گھر چلے؟ ڈیڈ یو ہیو دیٹ, اور آپ کی صرف تمنا تھی کہ میں ٹاپ پہ جاؤں یا میں سکسیس میں جاؤں؟ دیکھا جی, پہلا نمبر پہ جب آپ کسی بھی چیز میں جائیں گے تو پیسہ تو بائی پروڈکٹ ہے نا اس کی. بائی پروڈکٹ, not the main thing but by product. آٹومیٹیکلی نا پیسہ تو آپ کو چیز کرے گا. ابھی تو آپ نمبر 1 ہوئے نا, لیکن کون سا ایسا نمبر 1 ہے جو غریب ہو؟ کسی بھی پیشے میں چلے جائے, اگر وہ نمبر 1 پہ ہے تو وہ غریب تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو پھر یہاں پیسہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سیلف اسٹیم کتنا ہائی ہے, سیلف امیج کتنا ہے, ویئر ڈو یو سی یور سیلف. اگر آپ ہی اپنی ویلیو کو اسیس نہیں کر پا رہے تو دنیا کیوں کرے گی؟ I have to see the value in myself first. میں اپنی قیمت خود لگاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے, تبھی تو میرے لیے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نائب بنایا ہے. وہ طاقتیں دی ہیں جو صرف خدا میں یا پھر ہم میں, کسی اور مخلوق کو نہیں دی وہ طاقت. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد اگر ہم کوئی توجیحات ڈھونڈ رہے ہیں یا ریزننگ کر رہے ہیں یا ایکسکیوزز تلاش کر رہے ہیں, تو we have to look back where we were wrong and where we are wrong. ہمیں اپنی غلطیوں کو تلاش کرنے ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ ساری بہانے کریں. I don't think so. آپ نمبر 1 ہیں تو پھر پیسہ آپ کا پرابلم ہے. پیسہ تو بائی پروڈکٹ ہے. دولت اور شہرت یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بائی پروڈکٹس ہیں, ان کے پیچھے کبھی نہ بھاگیں. جو لوگ یہاں آ کر پیسہ کمانے میں لگتے ہیں تو پھر وہ کیب ڈرائیور ہی بنے رہتے ہیں, پھر وہ دوسرے کام ہی کرتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا فوکس اس سے ہٹ نہیں پا رہا ہے. تو ڈالر ہمیشہ آئیں گے آپ کے پاس, ضرور آئیں گے اور بہت زیادہ آئیں گے اگر آپ انٹرپرنورشپ کی طرف چلے جائیں. یس یس. ناظرین, آپ نے یہ آپ کی ویلیو کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور یہ ویلیو کے بارے میں اس پہ ایڈ آن کروں گا, کیونکہ نارتھ امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی $10 پہ بھی کام کر رہا ہے, کوئی 100 پہ بھی کر رہا ہے, 1000 پہ بھی اور 10,000 پہ بھی. یہ آپ کی ویلیو ہے جو پہلے آپ اپنے اندر جانیں گے اور پھر دوسرے اس سے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں پہ رکھتے ہیں. دس از اے مین ٹاپک, اور یہیں سے میں شفٹ کرتا ہوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ٹریجیکٹری ہے کہ اب آپ نے پرسنل ڈیولپمنٹ میں کام کیا. میں اب سوال آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں, یہاں آ کے ایک فیلڈ میں آگے اور پھر وہیں پہ مزید کام کرتے ہیں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو
اکثر جو لوگ ہیں وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے بس ہاتھ اٹھا ہی لیتے ہیں. وہ سرکاری طور پہ یا کمپنی کے طور پہ جو ویبینار سیمینار آتے بھی ہیں وہ ایسے بی گرجنگلی بیزاری میں وہ چلا لیتے ہیں. وہ ایکچولی نہیں سمجھتے کہ ان کو سیکھنے سے وہ اپنی ویلیو بڑھا رہے ہیں جو آپ نے بات کی, یا اپنی ویلیو یا نالج یا وزڈم میں اضافہ کر رہے ہیں اور پھر اپلیکیبل کر کے وہ اسی میں ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس بارے میں بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ, کیونکہ یو بیکم ان اسپیکر ڈی ٹی ایم, اگر ناظرین جو ہمارے سننے والے ہیں ٹوسٹ میسٹر میں ڈی ٹی ایم کی جو پوزیشن ہے ڈسٹنگوشڈ ٹوسٹ میسٹر, اٹس لائک اے پی ایچ ڈی ان کمیونیکیشن, اور ڈاکٹر صاحب نے وہ کی, اس کے بعد جان میکسویل کے ساتھ کیا. تو یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کیوں ضروری ہے اور آپ نے کیسے سمجھا کہ دس از دا وے ان آرڈر ٹو ایکسیڈ. دیکھیں یہ بڑا سیدھا سی بات ہے رضوان, کہ آپ اگر آج کے دن وہی ہیں جہاں کل تک تھے تو آپ نے زندگی کا ایک دن ضائع کیا نا, آپ تو گرو ہی نہیں ہوئے. تو زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن میں نے کوئی ایسی چیز نہ سیکھی ہو جو کل تک مجھے پتا نہ تھی. ہو سکتا ہے وہ ایک معمولی سا لفظ ہو, آپ کا ایک نیا گیسچر ہو, نئی جگہ ہو, نئی گلی ہو, نیا روڈ ہو, نیا طریقہ ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. But you learned something which you didn't know yesterday. ٹھیک ہے. اسی طرح زندگی میں ایک عادت بنا لیجئے کہ میں جب تک سوؤں گا نہیں آج, ہر رات سونے سے پہلے یہ سوال کریں کہ کیا میں نے آج کوئی نئی چیز سیکھی, اور دوسرا سوال یہ کریں کہ کیا میں نے آج کسی کی مدد کی. ٹھیک ہے. اب مدد سے مراد یہ نہیں کہ آپ پیسے بانٹیں, مدد ایک مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے, مدد ایک خوبصورت جملہ ہو سکتا ہے, مدد کسی کے کاندھے پہ پیار سے ہاتھ رکھنا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک گیسچر بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ تھا تو دیا نا. دیکھیں آپ کیا دیں گے جب آپ خود کے پاس کچھ خود نہ ہو. اس کا مطلب آپ کے پاس ایک اطمینان تھا, سکون تھا, خوشی تھی, کچھ تو تھا جس میں سے آپ نے کچھ دیا, شیئر کیا. اور ایک چیز میں نے سیکھ لی, اب 365 دن بعد میں اور آپ دوبارہ ملتے ہیں تو میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یار رضوان بھائی آپ تو وہیں کے وہیں ہیں جہاں تھے. ممکن ہی نہیں. آپ کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گئے, 365 چیزیں میں نے نئی سیکھی ہیں, 365 لوگوں کو میں نے مدد کی ہے. ہاؤ آئی کین بی دا سیم. تو خود بخود گروتھ ہو گئی آپ کی. تو گروتھ جو ہے از اے ڈیلی ایجنڈا, یہ یاد رکھیں. گروتھ ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ انٹینشنل ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایزمپشن یہ ہے کہ یار اب یہ پوزیشن مل گئی ہے, اگر میں 30 سال اس پہ بیٹھا رہوں گا تو ترقی ہو جائے گی اور میں بڑا آدمی بن جاؤں گا اور بہت میچور ہو جاؤں گا. حالانکہ وہ گروتھ نہیں ہو رہی ان کی, وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, گروتھ نہیں ہو رہی ہے. اب میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, یہ لوگ آتے ہیں یار جی مجھے 15 سال کا تجربہ ہے, تو ہم فوراً یہی سوال کرتے ہیں بھائی کیا آپ کا کئی 15 سال کا تجربہ ہے یا 1 سال کا تجربہ ہے, آپ نے 15 بار کیا ہے. پرفیکٹ, دس از ایگزیکٹلی ہیپن سر. بالکل. تو وہی بات ہے نا کہ وہ ہمارے ہاں تجربے کو آپ الٹ لے گئے کہ بھائی وہ بار بار ریپیٹیشن کو آپ تجربہ سمجھ رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. تجربہ وہ ہوتا ہے جس میں ایڈیشن آئے, جس میں گروتھ ہو. تو زندگی میں گروتھ ہی نہیں ہے تو وہ زندگی کس کام کی. ہمارے یہاں 95% چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو آفیشلی اناؤنس نہیں ہوئے ہیں ڈیڈ. وہ صبح اٹھتے ہیں, بیوی سے لڑتے ہیں, پھر باہر جاتے ہیں, جاب پہ باس کی جھڑکیاں سنتے ہیں, پھر اپنے کولیگز کے سامنے رونا روتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, پھر دوپہر میں وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں, بیوی سے پھر جھگڑا کرتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اب بتائیے یہ کوئی زندگی تھوڑی, اللہ نے آپ کو اس لیے بنایا, اللہ کی بہترین مخلوق ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ اس کا اس طرح سے ضیاع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, میں آج یہ ایک جملے میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جسے ازل سے ابد تک رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں یا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف وہ دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. تو آپ اگر کچھ بھی بننا چاہ رہے ہیں زندگی میں, مینٹلی تو پہلے بنیے, اپنے اندر گرو کریں نا آپ اس کو.
اگر آپ ملینر بننا چاہتے ہیں تو ملینر کی طرح بات کرنا بھی سیکھیں, ملینر کی طرح چلنا پھرنا سیکھیں, پھر لا آف اٹریکشن جو آفاقی قوانین ہیں دنیا کے وہ کام کریں گے. لا آف اٹریکشن سے اور لا آف وائبریشن سے ملینر آپ کے گرد آنا شروع ہو جائیں گے. اور جب آپ کیا ہوتا ہے, اپنے ساتھ رہنے والے 5 یا 10 جو لوگ ہیں جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انہی کا ایوریج ہوتے ہیں نا. آپ خود ہی سوچ لیں کہ میرے ساتھ اگر 5 ملینر ہیں تو میرا معیار کیا ہے, میں بھی انہی کا ایوریج ہو جاؤں گا خود بخود. یہ قدرت کا نظام. تو گروتھ اس لیے لازم. زبردست سر, آپ نے تو ایک مجھے سب سے بڑی مزہ آتا ہے آپ سے بات کرنے میں کہ آپ ایک بہت ہی گمبھیرتا یا مشکل سوال کو بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی گروتھ کیوں امپورٹنٹ ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ کیوں امپورٹنٹ ہے. اور پھر آپ نے لا آف اٹریکشن کی بات کی, دس از آل ان کمپس. اور جب آپ نے لاسٹ میں کمپنی کی بات کی, میں ایک چھوٹی سی یہ بات کروں, مجھ سے ایک یوتھ میں کے انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا کہ ہم کیسے آگے بڑھیں, تو میں نے کہا ایک سمپل سا ٹرک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کمپنی کا سنا ہے کہ کمپنی میں ڈائریکٹرز ہوتے ہیں؟ کہ جی ہم نے سنا ہے. تو میں نے وہ کمپنی میں ڈائریکٹرز ڈفرنٹ فیلڈ کے ہوتے ہیں, کوئی ایچ آر کا ہوتا ہے, کوئی سیلز کا ہوتا ہے, کوئی ایڈمن کا ہوتا ہے, کوئی ساری چیزوں کے 4-5 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. تو ایز اے کڈ, ایز اے انڈیویجول, آپ کے کمپنی کے ڈائریکٹر کون ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کمپنی, ہم کمپنی نہیں کہتے کہ دوست بیٹھے ہیں تو وہ ایک کمپنی بنی ہے. میں نے کہا اس کمپنی کو آپ لیگل کمپنی کو تصور کریں اور کہیں کہ جو وہ 5 ڈائریکٹر ہیں وہ کون ہے آپ کی. وہ ایک بندہ جو آپ کو سیل بتائے گا, فائننس بتائے گا, ایڈمنسٹریٹولی بتائے گا, لوگوں سے بات چیت کرنا بتائے گا, تو وہ کون ہے؟ اگر وہ آپ کے 5 ڈائریکٹر اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کی کمپنی آگے بڑھے گی, جو کمپنی بڑھے گی تو آپ بھی آگے بڑھیں گے. تو آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی کہ کمپنی اس کے ساتھ کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, جو یہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ ڈیولپمنٹ پھر وہ کس فیلڈ میں کریں, یہ دیٹ از اندر پارٹ آف اٹ. کہ میں جو آپ نے یہ کیب ڈرائیور کی بات کی, ایک زمانے میں جب میں بھی امریکہ میں رہتا تھا تو ایک بڑی عام سی کہاوت تھی, اف یو نیڈ اے ڈاکٹر کال اے کیب ان یو ایس. اور تو وہ یہ تھا کہ وہ اس فیلڈ میں آئی ٹی والے بندے بہت زیادہ چلے گئے. اب تو خیر حالات بہت ڈفرنٹ ہو گئے ہیں آج 20-25 سال کے بعد, لیکن اب ڈیولپمنٹ میں اب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کس چیز میں ڈیولپمنٹ میں کریں, کیونکہ یو اگین فرام سیلز, آپ کو سیلز کی بجائے آپ پبلک اسپیکنگ اور کوچنگ میں چلے گئے. آئی مین آئی ایم ریئلی انسپائرڈ کہ آپ نے ایک اور چیز کو پکڑا اور اس میں بھی ٹاپ پہ چلے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ میں وہ کس فیلڈ میں جانا چاہیے, کس طرح سے پرسنل ڈیولپمنٹ کریں, جس فیلڈ میں کام کریں یا جس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے پیشن اور آپ کے پرپس کا پتہ ہو, اور وہ بڑا مشکل لگتا ہے لوگوں کو, حالانکہ بڑی آسان سی چیز ہے. مجھے آج صبح ہی ایک سیشن میں مجھ سے یہ سوال ہوا تھا کہ جی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنا پرپس کیا ہے, میرا پیشن کیا ہے. تو میں نے کہا چلیں میں اس طرح سے بتا دیتا ہوں کہ اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کر لیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا, آپ مر گئے, آپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے, فیونرل سروس ہونے والی ہے چند منٹوں میں شروع. تو وہاں پہ لوگ آئیں گے, آپ کی بات کریں گے, آپ کے بارے میں کچھ کہیں گے. تو آپ کیا چاہیں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں؟ اچھا, اچھی باتیں ہی کریں گے, لیکن کیا اچھی باتیں آپ سننا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ موصوف کیسے تھے, کیا تھا, کیا اچھا کیا انہوں نے میرے ساتھ, کیا بھلا کیا, کیا برا کیا. برا کوئی نہیں بولتا اس موقع پہ, بھلا ہی بتا رہے تھے. تو میں نے کہا ہر وہ چیز جو آپ اچھی اپنے بارے میں سننا چاہتے ہیں نا, اس کا مطلب وہی کرنی پڑیں گی زندگی میں, تبھی تو آپ کو ملیں گی نا. آپ اس میں پیشن اور پرپس کا مسئلہ یہ ہے کہ پرپس آپ کسی سے بھی چرا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو. مثلا ایک عام آدمی کہہ رہا ہے کہ جی میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, پرپس یہ ہے, تو اچھی بات ہے, بہت اچھی ہے. اب غریبوں کی مدد ایک بڑا ویگ سی ٹرم ہے نا, اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں مدد کے. کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی مدر ٹریسا بن جاتا ہے لیپروسی کے مریضوں کے ساتھ, تو کوئی عبدالستار عیدی بن جاتا ہے لاشوں کو دفنانے میں. یہ بھی سب مدد ہی ہے نا, لاوارث لاشیں. تو مگر آپ اس سے ادھار لے لیں, چلیں پرپس یہی ہے غریبوں کی مدد کرنا. پیشن کیا ہے؟ اب پیشن پہ وہ سب الگ الگ ہو گئے.
کسی کا پیشن یہ تھا کہ میں مریضوں کی مدد کروں, کسی نے کہا میں بیچارے لاوارث لاشوں کو دفنا. آپ کا پیشن کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مریضوں کو جو اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں ان کی جا کے دلجوئی کروں, کچھ بھی کریں. تو وہ پیشن آپ تلاش کر لیں. تو جب آپ کو اپنا پیشن اور پرپس پتا ہے نا, تو کام وہ کریں. وہ دیکھیں زندگی میں آپ آگے زیادہ تیزی سے اسی طرح بڑھ سکتے ہیں کہ کام کو اور پیشے کو ایک کر دیں. آپ کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا نا, کیونکہ اب آپ کام نہیں کر رہے بلکہ آپ انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ یو لو ٹو ڈو وٹ یو ڈو اینڈ دیٹس ہاؤ, اینڈ وٹ ایور یو ڈو یو لو اٹ. سو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تو آپ اپنے پیشن کو, پرپس کو اور اپنے پروفیشن کو کوشش کر کے انٹرجیکٹ کر دیں ایک دوسرے میں. اب آپ جو بھی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کہاں آگے بڑھنا. اب آپ نے کہا کہ جی میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں, تو بھائی آپ کرتے کیا ہیں؟ جی میں آئی ٹی کا ہوں. تو بس آئی ٹی میں تلاش کیجئے پھر وہ کروڑوں پہ, وہاں بھی کروڑوں کماتے ہیں لوگ. بالکل. لیکن دوسرا آدمی کہہ رہا ہے جی میں انجینئرنگ میں ہوں, تو آپ انجینئر بھی کروڑ پتی ہوتے ہیں. تو ہر پیشے میں دیکھیں نا, کوئی بھی پیشہ خراب تھوڑی ہوتا ہے. ہر پیشے میں دولت چھپی ہوئی ہے, کوئی بھی جو اٹھا لیں اور اسی میں آپ اپنی گروتھ کر لیں. لیکن آپ اس مقام تک پہنچیں اور اپنے آپ کو گرو کریں آن دا ڈیلی بیسس. دیکھیں ہمارے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ایوری بڈی یو ٹاک ٹو کہے گا ون ڈے سم ڈے, ون ڈے سم ڈے. مجھے ون ڈے اور سم ڈے کس کیلنڈر میں دکھا دیں, کس میں ہے. وہاں تو سب منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے ہے, کہیں مجھے نہ ون ڈے نظر آتا ہے نہ سم ڈے. تو یہ ون ڈے اور سم ڈے کی سنڈروم سے باہر آ جائیں, جو بھی کرنا ہے اس میں آپ بن جائیں. آپ کو ضرور نہیں ہے کہ کوئی مخصوص شعبہ میرے کہنے پہ آپ تلاش کریں. آپ اپنے اندر کی آواز سنیں, بس اسی میں آپ کو مل جائے گا آپ کا پیشن. بیوٹیفل بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب آپ نے ون ڈے اور سنڈے والی جو بات کی میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے, لیکن جب بھی میں سنتا ہوں تو مجھے بڑے مزہ آتا ہے, کیونکہ دس از سو ٹرو. ایون میرے بھی ٹریننگ اور ورک شاپ میں یہ بات ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ یا آئی ول اسٹارٹ سم ڈے, میں امپلیمنٹیشن سم ڈے کروں گا. تو وہ سم ڈے میں ان سے اب میں ان سے پوچھتا ہوں, میں نے کہا وہ کون سے کیلنڈر میں ہے, تاکہ مجھے بھی یہ پتہ چلے. دیٹ از سو ٹرو. Now, ہم آخر میں آپ سے یہ سوال جاننا چاہیں گے, کیونکہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کرنے میں, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں. اب جو بندے سیٹل ہو گئے ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ان کو چاہیے. اب حالانکہ حالات چینج ہو گئے ہیں, ہماری اوپننیس آ گئی ہے, لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز ہیں, جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں اپنے بچے اچھے جگہ پہ جائیں. ابھی بھی ان کے ذہنوں میں وہ سٹک ہے, ڈاکٹر, انجینئر, آئی ٹی, وہ پروفیشن جن سے فائنینشیل سٹیبلٹی آتی ہے, وہ ان دوسرے کسی پروفیشن میں نہیں جانا چاہتے یا بھیجنا چاہتے اپنے بچوں کو. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی پیشن کے ساتھ اسائن کرنا چاہیے, یا وہ ابھی بھی فائنینشیل سٹیبلٹی کو ہی دیکھتے ہیں؟ اتنا خوبصورت سوال ہے یہ, اور یہ مجھ سے بہت بے شمار مطلب موقع پہ پوچھا جاتا ہے, اور میں اس کا بڑا سیدھا سا جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات سنیں, ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ, خاص طور پہ ساؤتھ ایشینز کا, جیسے جہاں سے ہمارا تعلق ہے, ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 98% ہماری آبادی پوری عمر کسی اور کے خواب جیتی ہے. 2% ایسے ہوتے ہیں جو بغاوت کر کے اپنے خواب جی لیتے ہیں, ورنہ 98%. کیونکہ یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اما ابا کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پائلٹ بنے گا, ایک زمانے میں, ٹھیک ہے. پھر اب تھوڑا دور بدل گیا ہے, تو اب یہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, یا آئی ٹی کا کوئی ماسٹرز کرے گا, ٹھیک ہے. اچھا, بنیاد کیا ہے سارے تینوں چیزوں کو سوچنے کی, ذرا غور کیجیے. ماں باپ اس کو فائنینشیل ہب بنانا چاہتے ہیں فیملی کے لیے, بالکل 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 دولت کے لیے, ٹھیک ہے. بالکل ایسا. اچھا, علم کا حصول دولت کے لیے جب ہو تو وہ علم نہیں رہتا, یہ ذہن میں رکھیے. تو آپ ایک تو یہ فوکس ہٹا دیجئے, اور پھر ہوتا کیا ہے, ذرا سا وہ بڑے ہوتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, تو ٹیچر جو ہے ان کو کہتا ہے بیٹا یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, وہ اس میں لگ جاتا ہے. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے, گریجویشن کر کے نوکری پہ جاتا ہے, تو وہاں باس بتا رہا ہوتا ہے یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. پھر اس کی تھوڑی سی آمدنی شروع ہوتی ہے, تو لوگ ماں باپ کہتے ہیں چلو اس کی شادی کر دیں. پھر بیگم آ جاتی ہے, وہ بتانا شروع کر دیتی ہے یہ کر لو, یہ کر لو. اور پھر وہ ہماری عمروں میں آتا ہے تو بچے بتانا شروع کر دیں کہ بس آپ یہ کر لیں, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس بیچارے کو زندگی بھر اپنی زندگی جینے کا موقع دیا کب ہم نے؟
اس کو سوچنے کا ہی موقع نہیں دیا. ہم سوچتے رہے سب دوسروں کے لیے, وہ لوگ سوچ رہے ہیں میرے لیے, میں نہیں سوچ رہا ہوں. تو they always tell us what to think, کیا سوچنا ہے آپ کو, بس یہ جانو. کوئی یہ نہیں مجھے موقع دیتا کہ how to think. تو اگر آپ بھی اپنے بچوں کو واقعی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں ایک ہی تحفہ دے سکتے ہیں زندگی میں, کہ ان کو انکریج کیجئے اور ان کو سکھائیے کہ ہاؤ ٹو تھنک, ناٹ واٹ ٹو تھنک. کیونکہ یہ ان کی زندگی کی حقیقت ہے جس کے بارے میں انہیں سوچنا سکھائیے, نہ کہ میری حقیقت یا میری کمزوریاں یا میری محرومیاں میں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ میں نہیں دیکھنا چاہ رہا, میں ان کو جینے دوں. تو جیو اور جینے دو کہ اس پہ عمل کیا جائے, خاص طور پہ ہمارے ساؤتھ ایشین لوگ, والدین کو, کہ نہیں جی یہ ڈاکٹر انجینئر. مجھے بتا دیں دنیا کا کون سا ایسا پیشہ ہے جس میں امیر نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے, میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, میرے کلائنٹ ہیں, وہ جینیٹر ہیں. کیا ہے؟ جینیٹر. اس کی آمدنی 2 سے 2.5 ملین سالانہ ہے. مطلب اس نے سارے جتنے بھی دفاتر ہیں آس پاس, سینکڑوں جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں, ان میں اس کا اسٹاف جاتا ہے, رات میں صفائی کرتا. کہنا کہ وہ جینیٹر ہے, وہیں سے شروع ہوا تھا. آج وہ ملٹی $1 ملین کمپنی کا مالک بھی ہے. تو اب آپ یہ کہہ لیں کہ جی جینیٹری میں کمائی نہیں ہے, تو بھائی میں جینیٹر دکھا سکتا ہوں ملینر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کوئی سبھی آئی ٹی میں دیکھ لیں, آپ ہماری انڈسٹری میں دیکھ لیں جس میں آپ اور میں ہیں, کیا ہم لوگ بھوکے ننگے سوتے ہیں؟ نہیں بھائی, ہم بھی اللہ کا شکر ہے سب کما رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی پیشہ برا نہیں ہوتا. ہاں اگر اس بچے کا اس میں پیشن ہے تو اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی, ورنہ آپ اس کی زندگی کو ادھورا بنا دیں گے یا مشکل بنا دیں گے, اور پھر وہ بھی اسی طرح چلتی پھرتی لاش بن جائے گا, کیونکہ اس نے اپنا خواب جیا ہی نہیں ہے. تو ان کو اپنے ڈریمز ان کو فلفل کرنے دیں. ہم ماں باپ کو اور ایک چیز اپنے ذہن سے ہٹا دیں کہ ہم ہمیشہ بچوں کو کہتے کیا ہے اپنے گھروں میں بھی, بیٹا یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو. ہر جملے میں نہیں ضرور ہوتا ہے, یعنی نیگیٹو. بھائی یہ کیوں کرتے ہیں آپ اپنی اولاد سے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے بیٹا یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو؟ جو نہیں والی بات ہے اس کا ذکر ہی کیوں؟ ہم ان کو نیگیٹو فیڈ ہی کیوں کریں دماغ؟ جو پازیٹیو وہی بتائیں کہ بیٹا یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, بات ختم. تو وہ سوچے گا بھی یہ اسی طرح سے. یہ سارے پرابلمز ہیں ہمارے ساؤتھ ایشینز کے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی ہم نظر رکھیں ایز اے والدین, نو وریز. ویری گڈ, ویری گڈ. پیشن کی جب تک جہاں میں بات کرتا ہوں, آئی تھنک پیشن ہیز سو ٹرو میننگ. اور میں اپنی مثال سب کے سامنے یہی رکھتا ہوں کہ جب میں پیشنیٹ نہیں تھا تو آئی واز اسٹل ورکنگ ان ہائی لیول, لیکن وہ کنیکٹیوٹی, وہ فلفلمنٹ نہیں آتی. وہ آپ کو خام خواہ پہ غصہ, آپ کی ریلیشن شپ خراب, آپ کا بوریت, جنجلاہٹ, وہ ساری اس میں آ جاتی. جب پیشن میں ہوتا ہے تو وہ تھکنا نہیں ہوتا, آپ کو بوریت نہیں ہوتی, وہ آپ ایک لگن سے کام کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس اے پیشن. اور ہمیں پتا ہوتا ہے یہ ورڈ ہم نے ہمارے آس پاس پھر رہا ہے, لیکن وہ جو فیلنگ ہے نا, ٹرو فیلنگ, وہ بہت ہی مزیدار ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں وہ بہت مزیدار ہے. اور مجھے جب سے یہ میں کوچنگ ٹریننگ اس میں آیا ہوں, I feel like a new world. مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا نیکسٹ کیا سیشن ہے یا نیکسٹ کیا پروگرام ہے, what is گریویٹاس کوچنگ. میں نے کہا نیکسٹ کیا, میں تو ابھی تو جوان ہوا ہوں, ابھی تو میں آگے بڑھنے لگا ہوں, ابھی تو میں نے زندگی ریئل میں سیکھی ہے جینی, تو ابھی تو میرے بہت سارے مراحل ہیں. تو آپ نے زبردست پیشن کیا. ڈاکٹر صاحب وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف دا شو. آپ ہمارے اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ ہیں ان کے لیے کیا میسج دیں گے, کیونکہ دس از پروگرام آل اباؤٹ اوورسیز پاکستانی ان پروفیشنل ڈیولپمنٹ. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں اسے سمرائز یوں کر دیتا ہوں, ایک تو یہ کہ اپنے ماضی سے باہر آ جائیں. نمبر 1, آپ اس کو اپنی مطلب اپنی جان پہ عذاب نہ بنائیں. وہ ماضی تھا, وہ جا چکا ہے. تو یور پاسٹ از لائک اے وائڈ چیک, اس کی کوئی قیمت نہیں. یور فیوچر از اے پرومسری نوٹ, یو ڈونٹ نو, بٹ ٹوڈے از پریزنٹ, اٹس اے گفٹ. تو اس طرح جئیں کہ اس مومنٹ میں جینا سیکھیں. نمبر 1. نمبر 2, اپنے پیشن اور پرپس کو تلاش کریں, جو بہت مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا تو کسی سے مدد لینے میں کوئی
حرج نہیں ہے. کوئی مینٹور تلاش کیجیے, کوئی کوچ ڈھونڈ لیجیے, وہ آپ کو ہیلپ کر دے گا. رضوان بھائی جیسے لوگ دیکھیں, یہ بہت کامیاب کوچ ہیں, مینٹور ہیں, ایسے لوگوں سے آپ ملیے. پھر تیسرا اور آخری میں بس یوں ہی کہوں گا, وہ میرا ایک خود کا شعر ہے, وہ کہہ دیتا ہوں کہ زندگی کا سفر کرو محتاط, زندگی لوٹ کا, زندگی کا سفر کرو محتاط, زندگی لوٹ کر نہیں آتی. تو بس جینا سیکھیے, یہی میرا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ترقی دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب آپ نے کوچ اور مینٹرشپ کی بات کی اور مجھے بڑی خوشی ہے, آپ نے مجھے میرا ذکر کیا, میں بڑا ممنون ہوں. لیکن ہمیں بتائیے, جاتے جاتے بتائیے, ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی جو ہے, اس میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں آپ کیسے کام کر رہے ہیں اور کون سے لوگ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی چونکہ ورلڈ وائڈ ہے اور اب ہم تقریباً 13 سے 14 ممالک میں ہماری کوارڈینیشن ہو گئی ہے, اور روزانہ کم و بیش ہفتے میں 1 یا 2 نئے ممالک شامل ہوتے جا رہے ہیں. اس میں بہت ہی ماہرین ہم نے دوستوں سے رابطہ کیا ہے جو خاص طور پہ سیلف گروتھ اور پرسنل ڈیولپمنٹ انڈسٹری کے بڑے نامور لوگ ہیں. تو آپ ایک تو کیونکہ وہ اسکلز جو عام اسکول اور کالجوں میں سکھائی جاتی ہیں وہ تو ہر جگہ مل جاتی ہیں نا, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو مضامین تو پڑھائے جاتے ہیں لیکن کامیاب ہونے نہیں سکھایا جاتا. ٹھیک ہے, آپ ڈگری تو دے دی جاتی ہے لیکن آگے اس ڈگری سے کہاں تک جانا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سافٹ اسکلز جس کے بغیر زندگی نامکمل بھی ہے اور کامیابی ناممکن بھی ہے, ہم اسے آپ تک پہنچا دیں آسانی سے. افورڈیبل ایکسس ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے, تو اب اس میں ہم نے ایسے کورسز ہیں, آن لائن بھی آپ لے سکتے ہیں, ہمارے آن سائٹ بھی ٹریننگز ہو رہی ہیں, اور اب جیسے جیسے کووڈ-19 سے ہم باہر آ رہے ہیں تو وہ آن سائٹ شروع ہو جائیں گے سارے پروگرام. اس میں ہم کولیبریشن کر رہے ہیں مختلف ممالک میں جو ٹاپ ناچ جو بھی کنسلٹنٹس ہیں یا کوچز ہیں, ٹرینرز ہیں, وہ بھی ہمارے سرکل میں آ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اس انڈسٹری کو بھی, اور آپ اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ اگر اپنا کورس کوئی چاہتے ہیں لوگوں کو پڑھائیں, ظاہر ہے آپ صرف پڑھنے کے لیے نہیں, پڑھانے کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم سب کے لیے کھلا ہوا ہے. تو آپ سیدھی سی ہے کہ آپ ہمیں ای میل کیجئے, بہت ایزی ہمارا ایڈریس ہے info@worldwidesuccessacademy.com. ٹھیک ہے, یا آپ مجھ سے براہ راست یا رضوان بھائی کے تھرو بھی وہ بھی مجھے فارورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. میرے فیس بک پیج پر یا میری اپنی ویب سائٹ ہے drfazal.com, اس پہ, اور جتنے بھی ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کے فیس بک پیج پہ ہماری ویب سائٹ ہے ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی, کسی بھی ذریعے سے آپ ہم تک آئیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی کامیابی ہماری اصل میں منزل ہے. ہمارا کام آپ کو کامیاب کرنا ہے. ہمارا ذاتی انٹرسٹ کم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی ویلیو ہم ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم زندگی کے بالخصوص میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں زندگی کے اس موڑ پر آ چکا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہم ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ہماری فلائٹ کب اناؤنس ہو جائے. تو جانے سے پہلے جو لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کی خدمت سے ہوگی, ویسے تو مکمل نہیں ہوگی. تو پلیز فیل فری ٹو ریچ آؤٹ ٹو. سر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, آپ کو صحت و تندرستی دے, آپ کے ساتھ تو ملاقاتیں اور رہیں گی. ناظرین, یہ تھا لندن لیونگ ود رضوان رشید, اور آج کے ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر فضل محمود. پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور سیر حاصل گفتگو ہوئی. انہوں نے بہت ساری اپنی سٹوریز بتائیں, اور آئی ایم شیور آپ کی بھی بڑی سٹوریز ہوں گی, آپ کی بھی چینجز ہوں گی, آپ نے کیسے وہ اڈاپٹ کیا ہے. تو ہم آپ کی سٹوریز بھی جاننا چاہتے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ آن کیمرہ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں, کیسے اپنے کریئر میں چینجز لائے اور اس کریئر میں کیسے کامیاب ہوئے, we love to hear that. But Dr. Saab has given very in-depth knowledge and wisdom آپ کو ہمارے ساتھ شیئر کی, جو مجھے یقین ہے بہت سے لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہوگی. دیکھتے رہیے لندن لیونگ ود رضوان رشید, اور اپنی آراء سے, اپنی کامنٹ سے ضرور ہمیں مطلع کیجیے گا تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں. کینیڈا ون ٹی وی پہ ہر منڈے شام 7 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا, اور
कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखिए और अपने प्रोफेशन में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए। यही आपका ख्वाब है और यही मेरी दुआ और तमन्ना आपके लिए है। अल्लाह हाफिज़।